नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है रमज़ान में दिल के मरीज़ों के हवाले से। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर से दिल के अमराज़ के हवाले से। जो लोग दिल के अमराज़ में मुब्तला हैं उनके हवाले से बात की जाएगी कि वो किस तरह से अपने रोज़े को भरपूर अंदाज में गुजार सकते हैं, किस तरह से अपने मर्ज़ को रोज़ों के दरमियान में बढ़ने से बचा सकते हैं, किस तरह से बेहतर अंदाज में रोज़े गुजार सकते हैं। रमज़ान का महीना जहाँ सब के लिए खैर व बरकत का महीना होता है, दिल के मरीज़ों का भी दिल चाहता है, वो उनकी भी ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि वो भी रोज़े रखें। तो हम चाहेंगे कि आज इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाली जाए इस बात पे कि किस तरह की एहतियातें की जाएँ, कौन सी ग़िज़ाओं से बचा जाए, कौन सी चीज़ों को अपनाया जाए ताकि जो दिल के मरीज़ होते हैं वो बेहतर अंदाज में अपने रोज़े को पूरा कर सकें और रमज़ान की दीगर जो इबादत होती हैं वो भी इस बेहतर अंदाज में कर सकें। इस पर इंशाल्लाह बात होगी। फिर साथ ही इस पर भी बात होगी कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड जो चल रहा है, हमारे यहाँ देखा गया है कि हम बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाने के बाद हम ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त में जो एक बोझलपन महसूस करते हैं, इसकी क्या वजह होती है, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दिल की कमज़ोरी के हवाले से कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं दिल की ख़राबियों के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, दिल के दौरे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी अद्वियात को पसंद फरमाया, किस दवा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। और ख़ास तौर पे वो नुस्खा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी की रोशनी में मुरतब किया जाता है, वो नुस्खा भी इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और क्योंकि आज का हमारा मौजू है दिल की बीमारियों के हवाले से, और दिल की बीमारियां पाकिस्तान भर में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, इसके अलावा दुनिया भर में तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों में ये सफ़े अव्वल में शुमार होती हैं। दिल की बीमारियों में ख़ास तौर से हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक तजज़िये के मुताबिक 45 साल से ज़ायद उम्र के कम व बेश 27% अफराद इस दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं। और इस दिल की बीमारियों के मुख्तलिफ़ असबाब जहाँ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी दिल की बीमारियों का एक सबब बन रहा है। ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये भी दिल की बीमारियों का एक सबब बनता है। शुगर का कंट्रोल ना रह पाना, शुगर अगर आपकी है और कंट्रोल है तो ये आपको इतना ज़्यादा मुतासर नहीं करती, लेकिन जो लोग शुगर को सही अंदाज में कंट्रोल नहीं कर पाते उनको देखा गया है कि फिर वक्त के साथ साथ वो दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, ये भी एक सबब होता है। इसके अलावा वज़न का बढ़ना जैसे मैंने बयान किया, ये भी एक बड़ी अहम सबब, बहुत अहम सबब है दिल की बीमारियों का, क्योंकि मोटापे की वजह से दिल को इजाफ़ी काम करना पड़ता है, आपके दिल पे इजाफ़ी बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से दिल जल्दी थक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, और इसके दिल के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से आपको दिल के मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिज़ात लाहक होते हैं, जैसे दिल की हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, कम हो जाना, हार्ट बीट का घबराहट का महसूस होना, हार्ट बीट के साथ साथ आपको घबराहट वाली बेचैनी वाली कैफियत होना, सांस का फूलना, तंगी होना सांस में, ये सारी कैफियत, ये सारी अलामात जो है ये रिलेट करती हैं दिल की बीमारियों से और साथ ही मोटापे से। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, हमारे यहाँ देखा गया है कि तकरीबन कम व बेश 25% अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं जो कि 45 साल से ज़ायद उम्र रखते हैं। और इसकी एक अहम सबब हमारे यहाँ मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और चहलकदमी ना करना, वर्जिश का ना करना और बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहना, ये एक बहुत ही बुनियादी वजह है, एक बहुत ही बुनियादी सबब है। रोज़ों के हवाले से जहाँ तक तहकीक कहती है वो ये है कि रोज़े रखने से दिल की बीमारियों में सकून मिलता है, दिल की बीमारियों में कमी वाक़ होती है, दिल को एक आराम और एक सकून की कैफियत मुयस्सर आती है दिल रोज़ा रखने से। लेकिन देखा ये गया है कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, हमारे जो रूटीन है, वो कुछ इस अंदाज़ की हमने अपना ली है जिससे हमें इजाफ़ी बोझ हमारे दिल पर इसका रोज़े की वजह से या रमज़ान की वजह से एक इजाफ़ी बोझ महसूस होता है। इसकी क्या वजह है? इसका एक बुनियादी सबब ये है कि हम दिन भर जो भी 15 घंटे का, 14.5 घंटे का या 14 घंटे का, 15 घंटे का जो भी रोज़ा रखते हैं, हम इस रोज़े के दरमियान में तो अपने ऊपर काबू पा लेते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब इफ्तार का वक्त होता है उस वक्त हम अपने ऊपर काबू नहीं पा पाते। बहुत ज़्यादा पानी हम एक साथ बहुत सी मिकदार में बहुत सारा पानी पीते हैं, और ये बहुत सारा पानी या बहुत सा पानी मुख्तलिफ़ अंदाज से पीना, जैसे आपने पानी के 2 गिलास पी लिए, आपने 1 या 2 गिलास जूस पी लिया या लस्सी पी ली,
یا اس طریقے کے مختلف شربت آپ نے استعمال کر لیے، تو آپ جب بہت سا پانی ایک ساتھ پیتے ہیں تو یہ آپ کے دل پہ اضافی بوجھ پیدا کرتا ہے، آپ کے بلڈ میں جو ہے سیکریشن بڑھ جاتی ہے، آپ کے بلڈ کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خون میں مائع کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل پہ اضافی بوجھ پیدا ہوتا ہے اور آپ کے دل کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، دل میں کیفیت ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے دل ڈوب رہا ہو، آپ سے ہلا نہیں جاتا اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ غنودگی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا، بلکہ یہ اکثر مریض اس حوالے سے شکایت بھی کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم افطار کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہم نڈھال ہو گئے، بجائے اس کے کہ ہمیں افطار کے بعد، کھانا کھانے کے بعد یا افطار کے بعد ہمیں کچھ تقویت اور توانائی محسوس ہوتی، ہم اتنے زیادہ نڈھال ہو جاتے ہیں، ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو کمزور اور لاغر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے ہلنا جلنا بھی محال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم سے نماز مغرب جو ہے وہ بھی ادا نہیں کی جاتی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی ایک بنیادی سبب، اس کا ایک بہت ہی بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بجائے ہم بہت سا پانی، بہت سا مائع اپنے جسم میں انٹیک کر لیتے ہیں، بہت سا مائع یعنی کہ شربت، جوس، اس کے علاوہ لسی یا دیگر مشروبات کے پانی۔ تو یہ ایک اہم سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل پہ اضافی بوجھ پڑتا ہے، آپ کے معدے پہ بھی اضافی بوجھ پڑتا ہے اور آپ کا جو جسم ہوتا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے اور آپ نڈھال ہو کر ایک طرف لیٹ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے دل کی امراض کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے، جہاں ہارٹ فیلئر کی جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ان کو خاص طور پہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اپنے جو مائع کی مقدار ہے اس کو کم کیجیے، پانی کی جو مقدار ہے اس کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ علاج کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم علاج کے اس حصے کو غور کرتے ہیں تو ہمارے ہاں روزوں کے دوران میں یا پورے روزے کے دوران میں ہم پانی کا انٹیک نہیں کرتے تو آٹومیٹک دل ہمارا جو ہے وہ تقویت پاتا ہے، ہمارے دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اس کو ایک آرام کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن افطار کے بعد جب ہم بہت سا پانی ایک ساتھ پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم افطار کریں تو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ ہم اتنی ہی مقدار میں پانی پئیں جتنا ہمیں پرسکرائب کیا گیا ہے، جتنی ہماری مقدار ضرورت ہے، جتنی ہمارے معالج نے بتایا ہے۔ خاص طور سے میں ان سے مخاطب ہوں جو دل کے مریض ہیں، جو دل کے حوالے سے مختلف قسم کے عوارضات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو جتنی مقدار آپ کو پانی کی مقدار بتائی گئی ہے کوشش کیجیے کہ اتنی مقدار کو مینٹین کر لیں، اس کو کم نہ کریں لیکن اس کو بہت زیادہ مقدار میں بڑھائیں بھی نہ۔ جیسے ہمارے یہاں لاسٹ ٹائم میں ایک کال آئی، انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ پانی انٹیک کرتا ہوں، انہوں نے بیان کیا کہ میں 20-25 گلاس جو ہے وہ روزے کے بعد جو ہے وہ کم و بیش دن بھر میں پانی استعمال کرتا ہوں، تو یہ بہت زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور بجائے اس کے کہ آپ پانی کے بہت زیادہ انٹیک کر کے اپنے لیے بھی زحمت کا سامنا کریں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو وجہ ہو رہی ہے، جس وجہ سے آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، آپ کا حلق خشک ہو رہا ہے، آپ کو کسی وجہ سے آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، تو اس وجہ کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ جیسے میں نے بیان کی تھی، جسم میں حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کو کم کرنے کا ایک بہت آسان اور بہتر طریقہ میں بھی بتاتا چلوں آپ کو، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت ہی مستند دوا اور ایک غذا بھی ہے جس کو ہم بہی کے نام سے جانتے ہیں، اور بہی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ پیاس کو تسکین دیتی ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے، اور اس کے دانوں میں یہی خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ تو بہی کا کیونکہ موسم ہر وقت نہیں ہوتا، سارا سال نہیں ملتی، تو بہی کے دانے آپ لے لیجئے، 5 دانے 7 دانے آپ لے لیجئے۔ افطار کے بعد آپ 5 یا 7 دانے بہی کے اپنے منہ میں رکھ لیجئے، اس کا لعاب جو ہے آہستہ آہستہ کر کے منہ میں اتارتے چاہیے، اس کے دانوں کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا جو لعاب بنتا ہے آہستہ آہستہ اس کو آپ اتارتے چلے جائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ دن بھر کی جو گرمی ہے وہ بھی اس سے کم ہو جائے گی، آپ کی پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، خاص طور سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو یا شوگر کے مریضوں کو یہ پیاس بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اور ساتھ ہی دل کے مریضوں کے لیے بھی اس قسم کے جو نشانیاں علامات سامنے آتی ہیں، تو ان مریضوں میں یہ بہت بہتر انداز میں یہ دوا کام کرتی ہے۔ بہی کا استعمال کرنا ویسے بھی دل کو تقویت دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ دل کو تقویت دینے والی ادویات میں اس کا شمار کیا گیا ہے۔ تو جہاں تک بات ہوتی ہے دل کے مریضوں کے حوالے سے، میں نے ایک بیان کی کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا سا لمیٹڈ کیجیے۔ دوسری بات جو بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں خرابی پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ہم مرغن غذائیں بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ مرغن غذائیں کھائیے لمیٹڈ مقدار میں، اور اگر آپ دل کے مریض ہیں تو دل کے مریضوں کے حوالے سے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ
کیونکہ دل کے مریضوں کے لیے ویسے بھی مرکن غذاؤں کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو کوشش کیجئے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں کہ آپ بہتر انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہاں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بات نہیں آ رہی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، معذرت۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، مرکن غذاؤں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ دل کے حوالے سے مرکن غذاؤں کا استعمال کرنا نہایت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس پہ مزید انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں لیکن ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی۔ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے کالرز ہوتے ہیں جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کال نہیں مل پاتی یا انگیج مسلسل جا رہا ہوتا ہے ہمارا نمبر، تو اس حوالے سے سہولت ایک فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت کو اپناتے ہوئے آپ اپنا نمبر، میں جو آپ کو نمبر بتاتا ہوں، آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نمبر رجسٹر کرا لیجئے، اپنا نام، اپنا ایڈریس، اپنا گھر، جو بھی اپنا علاقے کے جگہ کا وغیرہ کا ہے وہ آپ بتا دیجئے، تو اس حوالے سے آپ کی رجسٹریشن طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹر میں رجسٹریشن آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ کا نمبر آئے گا، جب آپ سے انشاءاللہ ہم خود آپ سے رابطہ کر کے آپ سے کال کریں گے، آپ کے مرض کے حوالے سے آپ کو اس حوالے سے خود جواب دے دیا جائے گا۔ اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے آپ، 0321 366 0200 0321 366 0201، اور یہی نمبر ہمارے اسکرین پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، اور ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جناب کاموکی سے بات کر رہا ہوں، ذوالفقار۔ کاموکی سے ذوالفقار۔ جی جناب ذوالفقار صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے والد صاحب ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور مجھے بھی ہے، چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی کام نہیں کرتا، ایسے ہی آوارہ پھرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کام نہیں، دل نہیں کرتا کرنے کو، گھر میں سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، میں بھی بیکار گھر میں پڑا ہوا ہوں، تو روزگار بھی اچھے سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو استخارہ کروانا تھا جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے۔ چینل پہ ہیں، ٹی وی چینل پہ ہیں آپ؟ جی جی، یہ لائیو ہی جا رہا ہے، یہ پروگرام لائیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ثنا صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے نا یہ گردن میں نا وہ کھچاؤ پڑا رہتا ہے لیفٹ سائڈ پہ۔ گردن میں کھچاؤ رہتا ہے لیفٹ سائڈ پہ؟ ہاں جی، اور جب نماز پڑھتی ہوں نا، میں سجدہ کرتی ہوں، سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھتی ہوں نا، ایک دم میری باڈی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، اور اتنی بری حالت ہوتی ہے، گردن میں کھچاؤ پڑ جاتا ہے کہ سجدہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے ثنا؟ عمر بتائیے۔ میں 24 سال۔ 24 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کو ہاضمے کی کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ قبض تو نہیں رہتا آپ کو؟ جی قبض تو نہیں رہتا؟ ہاضمے کی خرابی تو نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی اللہ حافظ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھے ذوالفقار صاحب کاموکی سے، اور ذوالفقار صاحب آپ نے استخارے کے حوالے سے پوچھا، تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں ہم استخارہ جو ہے وہ نہیں کرتے، البتہ ہم طب نبوی کی روشنی میں ادویات کے حوالے سے جو بہتر حل ہوتا ہے امراض کا وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو اگر کوئی آگاہی لینی ہو، اس حوالے سے آپ نے کوئی بھی معلومات لینی ہو، تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ ثنا صاحبہ تھیں لاہور سے،
اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا کہ گردن میں کھنچاؤ رہتا ہے اور سجدہ پراپر انداز میں نہیں کر پاتی ہیں، اور سجدے سے جب سر اٹھاتی ہیں تو شدید نوعیت کی درد کی بعض اوقات لہر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمی یا ہیٹ اپ کی ایک لہر جو ہے جسم میں دوڑتی ہے۔ یہ عموماً گردن کے موہروں کی پرابلم ہوتی ہے، سروائیکل پین، سروائیکل پرابلمس ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کی علامات جو انہوں نے بیان کی۔ اس کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات مختلف قسم کے ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ایک اہم سبب جو آج کل مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، ہمارے یہاں پیشنٹ یہاں جو میرے پاس حیدرآباد میں بھی لاسٹ ٹائم پیشنٹ آئے، ان میں بھی یہ بات میں نے نوٹ کی، وہ چھوٹے بچیوں میں 20 سال 25 سال 15 سال 12 سال کی عمر کے بچیوں میں بھی یہ بات نوٹ کی میں نے کہ ان کے گردن کے موہروں میں پرابلم آ رہی ہے، گردن کے موہروں میں مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا ہو رہا ہے، اور ان موہروں میں تکلیف کی وجہ سے پورا جسم آپ کا مفلوج ہو سکتا ہے۔ تو اس کی ایک بہت بنیادی اور ایک اہم سبب جو میں جان پایا، جو تحقیق کی، وہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے جو موبائل لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس کا مستقل طور پہ استعمال کرنا، بہت زیادہ دیر تک کنٹینیو ایک ہی پوزیشن میں استعمال کرنا بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور خاص طور سے گردن کے موہروں کے لیے۔ جب ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہماری گردن جھکتی چلی جاتی ہے، ہمارا ہاتھ آگے کی طرف آتا ہے، ہمارا جو آنکھوں کا اور موبائل کا ڈسٹینس ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ کہ بڑوں کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، نظر کی کمزوری کا واضح طور پہ ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک اہم سبب، ایک بنیادی جو بیماری ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے سروائیکل پین ہو جاتا ہے، آپ کو گردن کے موہروں کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا سر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو درد کی لہریں اور درد کی ٹیسیں اٹھنے کی کیفیات بھی اس میں محسوس ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اگر اس قسم کی عادات آپ کی ہیں، موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ اس سے بچیں کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ باقی حل بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صاحب، نادر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی نادر صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کن صاحب، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا وزن بہت زیادہ ہے، تقریباً 70 kg سے اوپر کا میرا وزن ہے، اور اب عمر میری تقریباً 50 کے قریب ہے۔ اب مجھے جو ہے وہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میرا سانس پھولتا ہے، چڑھوں کہ سیڑھیاں چڑھنے سے، پیدل چلنے سے سانس پھولنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ میری خوراک بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ مسئلہ مجھے جو ہے وہ ہوتا ہے، سانس پھول رہا ہے اور اس طرح کا۔ آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں کسی قسم کے کوئی؟ ہاں، کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا ڈاکٹر نے، تو وہ تھوڑا بڑھا ہوا ہے میرا۔ ٹھیک ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا احتیاط کرو ورنہ دل ول کا کوئی ویسا نہ مسئلہ بن جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ طب نبوی میں اس سلسلے میں کوئی دوا ہے جو میں استعمال کروں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ اور ایک سوال میرا اور تھا، وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حیدرآباد کا تشریف لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور کیونکہ آپ حیدرآباد کے رہائشی ہیں اور حیدرآباد کے رہائشیوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ آنے والے جمعے انشاءاللہ میں حیدرآباد میں OPD کروں گا، شام 3 بجے سے لے کے تقریباً کم و بیش 6 ساڑھے 6 بجے تک OPD انشاءاللہ کریں گے حیدرآباد مطب میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا علاج معالجہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کروانا چاہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں حیدرآباد اور حیدرآباد کے گرد و نواح کے رہائشی، تو وہ چاہیں تو بآسانی طب نبوی سینٹر آ سکتے ہیں۔ ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.5 حیدرآباد۔ تو آپ چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں بآسانی، اور اگر آپ آئیں گے تو کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کی رپورٹس وغیرہ ہیں وہ ان کو ہمراہ لے کر آئیے گا، تاکہ آپ کو بہتر انداز میں آپ کو مرض کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے پوچھا کہ کولیسٹرول ایک تو آپ کا بڑھا ہوا ہے، وزن زیادہ ہے، وزن کا زیادہ ہونا اور کولیسٹرول کا بڑھ جانا یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ موسم کو دیکھیں کہ اگر دو طرف سے گھٹائیں آ رہی ہوں تو یہ آپ سمجھیں گے کہ واقعی موسم بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے، آپ کا وزن بھی زیادہ ہے اور آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، تو آپ کے خطرات جو ہے وہ دو طرف سے بڑھ رہے ہیں۔ دو طرف سے خطرات بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دل کا عارضہ
ہونے کے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی بہترین دوا، ایک ایسی دوا جس کو طویل تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد متعارف کرایا گیا، جو میں اپنے ناظرین کو اکثر اس حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ آپ اینجیو ٹیپ استعمال کیجئے کہ یہ آپ کے تینوں امراض کو فائدہ کرے گی۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کے دل کی شریانوں کو جو بلاکیج ہو جاتی ہے ان کو دور کرنے میں معاون ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کر کے آپ کے LDL کو کم کر کے آپ کے HDL کو جو ہے وہ معمول پر لاتی ہے، تاکہ آپ کا LDL جو ہے وہ بڑھنے نہ پائے اور آپ کا HDL یعنی گڈ کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کے جسم کی صفائی کرتا رہے، اور اسی طرح سے آپ کے وزن کو کم کرنے میں، آپ کے اضافی وزن کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ان تین بیماریوں کے لیے ایک مستند دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں اینجیو ٹیپ کا۔ آپ ایک چمچہ صبح شام استعمال کیجئے، کیونکہ آپ کی عمر تقریباً 50 سال ہے، اور 50 سال کی عمر کے لیے، 50 سال سے تقریباً زائد کی عمر کے لیے ایک چمچہ صبح شام کی خوراک ہم متعین کرتے ہیں۔ آپ اس کو استعمال کیجئے، کم سے کم 3 ماہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں کیونکہ جیسا ماحول چل رہا ہے، جس طریقے کی ہماری غذائیں ہیں، جس طریقے کے ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے معالجین، ڈاکٹر حضرات مختلف قسم کی مخصوص کچھ گولیاں متعارف کراتے ہیں کہ آپ اگر 35 سال سے زائد عمر کے ہیں تو آپ یہ دوائیاں استعمال اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ یہ آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ جائیں۔ تو اسی طریقے کے کچھ حفظ ما تقدم کے تحت، کچھ احتیاطی طور پر، کچھ احتیاطی پریکاشنز کے طور پر ہم کچھ ادویات بتاتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان ادویات میں اینجیو ٹیپ کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ اینجیو ٹیپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ 45 سال سے زائد عمر کے تقریباً 27% لوگ دل کی بیماریوں کے عارضے میں مبتلا ہیں، اور اسی طریقے سے 45 سال سے زائد عمر کے تقریباً 25% لوگ بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں۔ تو اگر 45 سال 40 سال کی عمر سے زائد افراد کے لوگ اینجیو ٹیپ کو اگر اپنی زندگی میں ہر 6 مہینے کے بعد ایک آدھ کورس کر لیا جائے 1 مہینے کا، تو مجھے امید ہے کہ ان دل کی بیماریوں سے، مختلف قسم کے بلڈ پریشر جیسی بیماریوں سے، موٹاپے کی بیماریوں سے ہم بہت زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ان بیماریوں سے دور رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ورزش کو اپنائیں، ایکسرسائز کو اپنائیں، صبح کی واک لیں کہ صبح کی واک کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ صبح کی واک کرنا، صبح جلدی اٹھنا، صبح کی جب آپ صبح سحر بیداری کا آپ کا انداز ہوتا ہے تو اس کی جو فوائد ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ہیں۔ میں اس پہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور جس طریقے سے میں بیان کر رہا تھا اپنے کہ صبح کا اٹھنا یہ کس طریقے سے آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ صبح جب ہم سحر بیداری کرتے ہیں فجر کے بعد، اگر آپ واک کو اپنی عادت بنا لیں تو صبح کے وقت کی جو تازہ ہوا ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیے، دل کے لیے بھی، آپ کی عام جسمانی کمزوری کے لیے، آپ کے پھیپھڑوں کی توانائی کے لیے، ان کی آکسیجن کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے عام جسمانی کمزوری کو آپ کے جسم کے دیگر اعضاء کو بہتر انداز میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، صبح کی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، جو ہلکی ہلکی دھیمی مدھم جو روشنی ہوتی ہے، ایسی روشنی جو کہ آپ کو چبھتی نہیں ہے، جو کہ آپ کو جلن کا احساس نہیں کرتی، جو کہ آپ کو گرمی کی شدت کا احساس نہیں دلاتی، بلکہ آپ کے جسم کے لیے تقویت اور توانائی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ جو سورج کی ریز ہوتی ہیں، یہ جس کو ہم ہیلتھ بینیفیشل ریز کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ہوتی ہیں۔ اگر آپ صبح سحری کے بعد سحری کے بعد آپ نے فجر کا ادا کی، فجر کے بعد آپ تھوڑی سی واک کے لیے اگر نکل گئے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جو دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جب رمضانوں میں، جیسے میں نے بیان کیا کہ بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچیں کہ یہ بھی دل کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔
دنیا بھر کی تحقیق یہ بات کہتی ہے کہ جو لوگ مہینے میں چاہے 1 مرتبہ روزہ رکھیں، مہینے میں 2 روزے رکھیں، 3 روزے رکھیں، تو یہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے، بلکہ ان کی دل کی صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مریض جو ہے وہ دل کے جو مریض ہوتے ہیں وہ افطار کے بعد جو ہے ان کو ایمرجنسی کی صورت میں ہاسپٹلس میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہی ہوتا ہے جو بھی میں نے بیان کیا کہ ہم دن بھر روزہ رکھ کے دن بھر ہم صبر کرتے ہیں، لیکن آخری وقت میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار میں ہم بعض اوقات اپنے صبر کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی چیزیں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں جس سے ہمارے نظام ہاضمہ پہ بھی بوجھ پڑتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا جو پڑوسی ہوتا ہے، اگر اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ احتیاط کیجیے۔ اب اس بات کو بھی سمجھیے کہ جو میں نے لفظ کہا کہ ہمارا جو پڑوسی ہوتا ہے، ہمارا جو معدہ ہے، یہ ہمارے معدے کا ایک پڑوسی ہے ہمارا دل۔ اگر آپ اپنے معدے پہ اضافی بوجھ ڈالیں گے تو آپ کا پڑوسی جو ہے وہ ضرور بضرور اس سے متاثر ہوگا۔ اس بات کو مد نظر رکھیے کہ ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ ہمارے معدے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، قریباً بہت قریب ہوتا ہے۔ تو جب معدہ پھولتا ہے غذا کی زیادتی کی وجہ سے، پانی بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، جب معدہ پھولتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے، دل پہ ہمارے بوجھ پیدا ہوتا ہے، دل پہ ہمارے گھبراہٹ والی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو اور ساتھ ہی ایسی بعض اوقات ایمرجنسی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ فوری طور پہ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ تو اس چیز سے بچیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بہت سی باتیں آپ کے کارآمد ہوں گی۔ اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے یونس بات کر رہا ہوں سر۔ جی یونس صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو، آواز نہیں آ رہی آپ؟ جی یونس صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ 8-9 سال پہلے مجھے 2 اسٹنٹ ڈلے تھے، 8-9 سال پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے میرے پروفیسر ہیں شہر میں، وہ مجھے روزے نہیں رکھنے دیتے، وہ کہتے ہیں آپ اپنے رسک پہ رکھیں، نہیں تو روزے ہماری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ اور یہ بتائیے آپ اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے؟ اسٹنٹ جو ڈلے تھے اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ سانس تو نہیں پھولتا آپ کو؟ گھبراہٹ والی، بے چینی والی کوئی کیفیت تو نہیں ہوتی؟ جی آپ کو اس کے اسٹنٹ ڈلنے کے بعد کوئی کیفیات، کوئی علامات باقی تو نہیں ہے کسی حوالے سے؟ نہیں، کوئی بس گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے، جو ہے نا رش میں نہیں جا سکتا، دل دم گھٹتا ہے میرا، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، یہ تھوڑے پرابلم مجھے ہوتی ہیں۔ پین وین بہت کم ہوتا ہے، ہاں ہاتھ سن ہو جاتا ہے، جسم کے کچھ حصے کبھی کبھی سن ہو جاتے ہیں، یہ تکلیف ہے مجھے ہوتی ہے، کبھی کوئی حصہ کبھی کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی عمر بتائیے، عمر بتائیے آپ اپنی۔ میری عمر 59 ہے۔ 59 جی ٹھیک ہے۔ آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں رہتا؟ نہیں، شوگر تو اسٹارٹنگ میں میرے خیال ہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے، نارمل ہے، شوگر ایسی نہیں ہے مجھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یونس صاحب آپ میرے ساتھ۔ میں یہ چاہ رہا ہوں پوچھنا کہ آپ نے جو مربع جو بہی کا بتایا تھا یا بھی جو انجو طب بتایا ہے، یہ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ کیونکہ شون میں وہ ہوتی ہے شہد، کہیں ایسا نہ شوگر جیسے میری سٹارٹ ہو رہی ہے تو کہ پرابلم تو مجھے نہیں ہوگی، میں دل کے لیے مربع بہی یا یہ چیزیں استعمال کروں تو؟ بالکل، میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے، آپ پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کرے گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، زبیر بات کر رہا ہوں مری سے۔ جی زبیر صاحب مری سے فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، یہ مجھے ہوئے تھے بڑے بخار، تو اس کی وجہ سے میرے پھیپھڑوں میں پانی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ 9 مہینے کا کورس کیا ہے ٹی بی سینٹر ہے مری سے ہی، تو اس کے بعد سر میرا معدہ نہیں سیٹ ہو رہا، ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں زرکان بھی ہے ابھی اور جگر خون نہیں بنا رہا، زیادہ کمزوری بھی ہے، دل کی دھڑکن بھی کبھی کبھی تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے زبیر؟ 19 سال۔ 19 سال ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ یونس صاحب تھے حیدرآباد سے، یونس صاحب تھے کراچی سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا۔ یونس صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بھی معالج آپ کا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے آپ کی فزیکل کنڈیشن، اس وقت کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ کو معالج مشورہ دیتا ہے۔
آپ نے مجھ سے اسی حوالے سے پوچھا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. ویسے تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے, لیکن بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں جن میں روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے کسی قسم کی پیچیدگی کا باعث ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو اگر معالج سمجھتا ہے, اس چیز کو آپ کے اندر وہ چیز محسوس کرتا ہے, تو وہ یقیناً آپ کو روزے سے روکتا ہے, ورنہ کوئی معالج بلا وجہ میں آپ کو روزے سے نہیں روکے گا کہ آپ روزہ رکھیں. تو آپ چاہتے ہیں اگر کہ آپ ایک دفعہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو طب نبوی سینٹر کراچی میں الحمدللہ قائم ہے. آپ یہاں 12 بجے سے شام تقریباً 6 بجے تک آپ کسی بھی دوران میں اس دوران میں آپ آ جائیے, اپنی رپورٹس بھی ہمراہ لے آئیے. آپ خود اگر آ جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہتر انداز میں آپ کو اس حوالے سے مفید مشورہ دیا جا سکے گا کہ آیا آپ روزہ رکھنے کی آپ کی کنڈیشن ہے یا نہیں, کیونکہ فزیکل کنڈیشن بھی دیکھی جاتی ہے, آپ کی نبض کیا بتا رہی ہے یہ بھی چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کی نبض آپ کی صحت کے حوالے سے کیا بتا رہی ہے, وہ بھی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, اور آپ کی رپورٹس اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں یہ بھی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ طب نبوی سینٹر کراچی میں آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر انداز میں مشورہ دیا جا سکے گا. اور ساتھ ہی آپ نے پوچھا کہ کیا آپ اینجیو ٹیپ استعمال کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے اینجیو ٹیپ کا استعمال کرنا, اس میں اینجیو ٹیپ میں جو ادویات استعمال کی گئی ہیں اس میں بیری کا شہد شامل کیا گیا ہے. گو کہ عام طور پہ جو اس حوالے سے مختلف قسم کے ایک ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم شہد استعمال کریں گے تو ہماری شوگر تو نہیں بڑھ جائے گی, تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیری کا شہد استعمال کرنا ایک مخصوص مقدار تک شوگر کے مریضوں کے لیے مناسب ہوتا ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ اینجیو ٹیپ کا استعمال کرنا بھی شوگر کے مریض جو کہ جن کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے ان کو ایک مخصوص مقدار میں پرسکرائب کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ کر کے پھر اس کے حساب سے اپنی ڈوز مینٹین کروا لی جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے زبیر صاحب تھے مری سے, اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا ہے, اور معدے کے حوالے سے, جگر کی خرابیوں کے حوالے سے ان کا مرض ہے, اور اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زبیر صاحب آپ میرے ساتھ رہیے, اور اس کے ساتھ ہی ہم مزید اپنے موضوع پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ کالر تھے زبیر صاحب مری سے. زبیر صاحب, جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہے اور جگر کی خرابیوں کا بھی آپ کو عارضہ لاحق ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جگر کی خرابی کی وجہ سے مختلف قسم کی ہاضمے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بہتر ایک ایسی دوا آپ استعمال کریں جس کے آپ کے جگر کو بہتر کرے, آپ کی یرقان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جائے, اور آپ کا ہاضمہ بھی جس دوا سے بہتر ہو جائے. اس کے لیے آپ کے لیے بہترین دوا ہیپاٹپ کا استعمال کرنا ہے. آپ ایک ساشا ہیپاٹپ صبح دوپہر شام تینوں ٹائم استعمال کیجئے گا جب رمضان کے بعد, اور ابھی جب کہ رمضان ہے تو آپ صبح سحری میں اور افطار میں ایک ساشا سحری کے بعد اور افطار کے بعد استعمال کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کا ہاضمے کا مسئلہ بھی بہتر ہو جائے گا, اور ساتھ ہی آپ کے جگر کا جو مسئلہ ہے, جگر کی خرابی کی وجہ سے جو یرقان کا مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا. اور اسی ترتیب سے جیسے کہ مختلف چیزیں ہم بیان کرتے ہیں, جیسے بھی میں نے زبیر صاحب کو ہیپاٹپ بتایا, یہ مختلف قسم کے اینجیو ٹپ کے حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے, شہد کے حوالے سے, تو اس کا ڈیلیوری کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ ڈیلیوری کے لیے کئی آپشنس ہوتے ہیں ہمارے ہاں. ایک سب سے بہترین آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہوتے ہیں فری ہوم ڈیلیوری کے, ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ فری ہوم ڈیلیوری پاکستان بھر میں کہیں پر بھی ہوں فری ہوم ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ کراچی, لاہور اور حیدرآباد کے رہائشیوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ یہاں طب نبوی سینٹر قائم ہے. آپ بآسانی طب نبوی سینٹر آ سکتے ہیں, وہاں سے اپنا علاج معالجہ بھی کرا سکتے ہیں طب نبوی کے اصولوں کے مطابق, اور ساتھ ہی یہ تمام ادویات جو آپ چاہیں وہ بھی آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک سہولت یہ بھی ہے کہ حیدرآباد میں بیگ مارٹ پہ بھی یہ تمام ادویات موجود ہیں. اور ساتھ ہی ایک سہولت یہ بھی ہے کہ رمضان کے حوالے سے اگر آپ رمضان میں کوئی بھی ادویات کی اس حوالے سے خریداری کرتے ہیں تو ان پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی ہم نے کچھ الاٹ کیا ہے, خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی ہم نے پیش کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ سہولت سے بھی آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے, ہمارا موضوع تھا رمضان اور دل کے امراض کے حوالے سے, اور رمضان کے حوالے سے
دل کے مریضوں کے لیے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے، اس نسخے کو اگر استعمال کیا جائے، اس نسخے کو اپنے معمول میں رکھا جائے تو اس بہت سے دل کی امراض سے بچا جا سکتا ہے، دل کی بے چینی سے بچا جا سکتا ہے، دل میں جو گھبراہٹ والی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے، پلپٹیشن ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، ان سارے عوارضات سے، ان ساری بیماریوں سے، ان ساری علامات سے بچانے میں یہ نسخہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں اس نسخے کو، جس کے اجزاء میں شامل ہیں گل سرخ 30 گرام، سندل سفید 10 گرام، عود لکڑی 10 گرام، پوست ترنج 10 گرام۔ گل سرخ 30 گرام جس کو گلاب کے پھول بھی کہا جاتا ہے، سندل سفید 10 گرام، عود لکڑی جسے عود ہندی بھی کہا جاتا ہے، یہ 10 گرام لینی ہے۔ پوست ترنج، یہ ترنج جس کو ہم ترنج بھی کہتے ہیں، نارنج بھی کہتے ہیں، یہ اس کے چھلکے لینے ہیں 10 گرام۔ یہ تمام ادویات آپ باریک پیس لیں اور باریک پیس کر 2 چٹکی آپ نے سحری اور افطار میں استعمال کرنی ہے۔ 2 چٹکی آپ سحری میں لے لیجئے، سحری کرنے کے بعد جب سحری سے فارغ ہو جائیں تو 2 چٹکی لے کے اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیجئے، سحری ختم ہونے سے تقریباً 5-7 منٹ یا 10 منٹ پہلے۔ تو اسی طرح سے افطار کے بعد، افطار کرنے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ اس نسخے کی 2 چٹکیاں 1 گلاس پانی سے یا آدھا گلاس پانی سے استعمال کر لیجئے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سی علامات گھبراہٹ اور بے چینی والی اس نسخے کے استعمال کرنے سے رفع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو مروجہ اصول ہیں، ان اصولوں کو اپنائیے، ان اصولوں پر کارآمد ہوئیے، اور ان اصولوں میں، ان زیریں اصولوں میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ خود بھی خوش رکھیے، خود خوش رہیے اور دوسرے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ گو کہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی اپنے معمولات میں بہتری کرنے سے یہ یقینی طور پہ ہم کر سکتے ہیں۔ خود کو بہتر طریقے سے خوش رکھنے کے لیے لوگوں کو مثبت انداز میں سوچیے، لوگوں کے اعمال کو، جو کام کرتے ہیں ان کو مثبت انداز میں، کیونکہ کسی بھی کام کے 2 پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی۔ اگر آپ منفی پہلو کو سوچیں گے تو آپ اس کے بارے میں دل میں بغض پیدا کریں گے، دل میں کڑن پیدا کریں گے، اور اسی طریقے سے حسد، کینہ اور مختلف قسم کی ایسی بیماریاں جو کہ آپ کو دل کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کا پازیٹیو یا مثبت پہلو سوچیں گے، کہ ہو سکتا ہے ہر چیز کا مثبت اور منفی پہلو ہوتا ہے، اگر آپ مثبت پہلو سوچیں گے تو آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے، آپ خوش رہیں گے، خود بھی خوش رہیں گے، اور آپ کو آپ کے ارد گرد بھی آپ کو یقینی طور پر خوش رہنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کریں، اس سے بھی دل تقویت پاتا ہے، اس سے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جو خوشی آپ کسی کی مدد کر کے حاصل کرتے ہیں، آپ لاکھوں روپے کی دوائیاں استعمال کر لیں، اس سے آپ کو وہ خوشی، وہ فرحت، وہ راحت محسوس نہیں ہوگی جو آپ کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی مستحق کی مدد کر کے آپ حاصل کرتے ہیں۔ یتیم کی دادرسی کیجیے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یتیم کی دادرسی کرنا، اس کو 2 بول میٹھے بول دینا، محبت سے، اخلاق سے اس سے پیش آنا، یہ یقین کیجیے یہ دنیا و مافیہ کی بہت سی نعمتوں سے، بہت سی بھلائیوں سے، بہت سی نیکیوں سے یہ عمل بہتر ہے۔ تو اس کا اہتمام کیجیے، خاص طور پر رمضان میں کوشش کیجیے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندان میں ایسے بہت سے لوگ، ایسے بہت سے بچے، ایسے بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن سے ہم بھلائی کی بات، خوشی کی بات ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی بات کیجیے جس سے لوگوں کے، کسی کے دل کو دھارس بن جائے، تو یہ آپ کے دل کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے خوش رہنے کی کوشش کیجیے، ٹینشن سے بچیے، کہ بلا وجہ کی ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگوں کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کسی بھی حوالے سے کسی نعمت میں کمی کا سامنا ہے تو اس نعمت کو بڑھانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کریم ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم ایک ایسی بات ہمیں فرماتا ہے جس سے ہم یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ہمارے پاس کم ہے تو ہم اس کو کس طرح سے بڑھاتے ہیں۔ اور اس کا ایک بنیادی فارمولہ کیا ہمیں عطا کیا گیا کہ شکر کرو، کہ جس چیز کا شکر کرو گے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ وشکروا لی واسکروکم، یعنی جس چیز کا تم شکر کرو تو نعمت کو بڑھا دیا جائے گا۔ اگر آپ صحت کے حوالے سے کسی حوالے سے فکر مند ہیں تو اللہ کا شکر کیجئے کہ اتنی صحت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور
آپ حاضر ہو سکتے ہیں. اس نعمت کا شکر ادا کیجئے. جتنی آپ کے پاس نعمت ہے آپ یقین کیجئے کہ شکر تھینکس تھیراپی جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ شکر کریں گے تو اس نعمت میں آپ کا اضافہ کر دیا جائے گا. یہ میرے رب کا قول ہے اور میرا رب کبھی بھی اپنے قول سے نہیں پھرتا. اس بات پہ پکا یقین رکھیے. اسی طریقے سے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں مال و دولت کے حوالے سے, تنگی کے حوالے سے, کہ تنگی ہوتی ہے, مشکلات ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ جو آپ کو نعمت ملی ہے آپ اس کا شکر کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں, کچھ ہی ہفتوں میں, کچھ ہی مہینوں میں آہستہ کر کے چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ ہم مختلف قسم کی دعائیں جب ہم دیکھتے ہیں, مسنون دعائیں, تو اس میں بھی ہم یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کی دعاؤں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کا ذکر کیا ہے تاکہ اس نعمت کو مزید اس نعمت میں اضافہ ہو جائے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اسی طریقے سے اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن میں ذکر کیا گیا کسی بھی حوالے سے برکت کا اور ساتھ ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی. تو یہ ایک اصول ہے, اس کو اگر اپنا لیں گے تو یقیناً ہم بہت سی چیزوں میں کامیاب ہو سکیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں فیصل آباد سے عابد بول رہا ہوں. عابد صاحب فیصل آباد سے. جی عابد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا بیٹا ہے وہ پانی بہت پیتا ہے. کل تسی بتایا سی مسانے سے کمزوری سے, وہ نقصہ دوبارہ بتا دیں جو ہم دوبارہ ریکارڈ کر لیں, لکھ لیں. پانی زیادہ پینا اور بات ہے اور پیشاب کا زیادہ آنا اور بات ہے. تو یہ پانی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پانی پیتا ہے اور واش روم جاتا ہے, وہ پیشاب جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ بچے کی عمر بتا دیجئے تاکہ مقدار خوراک بھی بتا دوں آپ کو. 6 سال. 6 سال کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک. السلام علیکم. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے عابد صاحب فیصل آباد سے. اور عابد صاحب آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے. میں نے بتایا تھا کل جو نسخہ بتایا تھا اسی حوالے سے. 6 سال کا کیونکہ بچہ ہے, بہت زیادہ گرم دوائیاں نہیں دے سکتے. آپ نے لینا ہے تخم کرفس. تخم کرفس یہ آپ لے لیجئے 10 گرام. اجوائن لے لیجئے 10 گرام. زیرہ سفید 10 گرام اور قسط شیریں 10 گرام. ان تمام ادویات کو آپ باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آپ نے آدھا چمچہ, بلکہ 6 سال کا بچہ ہے تو آپ نے 1/4 چمچہ استعمال کرنا ہے. آدھے کا بھی آدھا چمچہ صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ استعمال کرائیے. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے لکھ سکیں. آپ نے لینا ہے تخم کرفس 10 گرام, اجوائن سفید, اجوائن جو دیسی ہوتی ہے یہ 10 گرام لے لیجئے, زیرہ سفید 10 گرام اور قسط شیریں 10 گرام. یہ کل 4 ادویات ہیں. تخم کرفس, اجوائن, زیرہ اور قسط شیریں, یہ 4 ادویات 10-10 گرام لے لیجئے اور باریک پیس کے 1/4 چمچہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام بچے کو استعمال کرائیے. انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ بچے کا بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور حفظ و امان میں رہنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آنے کے لیے ایک بہترین دعا صبح و شام پڑھنے کی. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس دعا کو 3 مرتبہ صبح شام پڑھیے. انشاءاللہ آپ خود بھی حفظ و امان میں رہیں گے, آپ کے اہل و عیال بھی انشاءاللہ حفظ و امان میں رہیں گے. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے. کل کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.